बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2021 मुनक्कद हुए और इसके रिज़ल्ट आप सबके सामने हैं। रिज़ल्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 सीट्स ली, इसके साथ PMLN ने 6, पीपल्स पार्टी ने 11 और MC ने 1। इस तरह ये सारे रिज़ल्ट आपके सामने आए और इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और हुकूमत बनाएगी। आपको याद होगा कि जनाब इमरान खान साहब ने इलेक्शन 2018 में एक डिमांड की थी, बड़ी मशहूर किस्म की डिमांड थी कि 4 हलके खोले जाएँ और वो 4 हलकों को लेकर बड़े दूर तक गए और आपने देखा कि उन 4 हलकों ने सियासत की दुनिया में जो तहलका मचाया वो आप सबके सामने है। इसी तरह अगर आज के मौजूदा इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में हुए इनको देखा जाए तो मैंने भी कोशिश की है 4 हलके ऐसे तलाश किए जाएं कि जिनके ऊपर बात हो सके। तो मैंने जो 4 हलके चूज़ किए वो कुछ इस तरह है कि LA 37 जम्मू 4। इस हलके में आप देखें कि जो लीड है वो विनिंग कैंडिडेट की 313 की है। ये गुलाम मोहम्मद सरगाला PTI के जीते हैं और इसकी लीड है 313। कुल वोट इन्होंने लिए हैं 26,039। तो इनके मुकाबले में मोहम्मद सिद्दीक बटली हैं, उन्होंने 25,726 वोट लिए हैं। आप ये देखें कि मुस्तरद वोट बनते हैं 687। गौर वाली बात यह है कि आपने लीड और मुस्तरद वोट को देखना है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी पोजीशन आपके सामने आ सकती है। तो इसी तरह हम अगले हल्के की तरफ जाते हैं। हल्का जो है LA 32, इसमें ये जो हटियाँ से है राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान जो आज़ाद कश्मीर के PM हैं, उनके मुकाबले में उनके मुकाबले में इसाक ज़फ़र साहब हैं PPP के। तो ये दोनों साहिबान इनका रिज़ल्ट देखें तो लीड बनती है 394 की और मुस्तरद वोट 646 है, बिल्कुल मिनिमम सा मार्जिन। फिर इसी तरह इससे आगे चलते हैं। हल्का LA 31 खावड़ा, इस हल्के में लीड है 1343 की, जबकि रिजेक्टेड वोट हैं 879। फिर चौथा हल्का आ जाता है जी LA 43, जिसका मैंने इंतखाब किया LA 43 रावलपिंडी। इस हल्के में तो बिल्कुल ही आप जब इसकी लीड और रिजेक्टेड वोट देखेंगे तो आप बिल्कुल ये कहेंगे कि जी यहाँ कुछ ज़रूर है। तो यहाँ देखें कि टोटल लीड है जी 62 की, टोटल लीड 62 की है और ये जावेद भट्ट साहब हैं जो जीते हैं और इनके मुकाबले में थी नसीमा वानी PMLN की जो हारी हैं। तो इसमें टोटल जो रिजेक्टेड वोट हैं वो 28 हैं। आप देखें कितना छोटा छोटा बिल्कुल मिनिमम किस्म का मार्जिन है। तो इन हलकों को अगर खोला जाए तो यकीनन रिज़ल्ट तब्दील हो सकते हैं। अच्छा, ये तो 4 हलकों की बात है। हम इससे आगे चलते हैं, एक मजमूई जायज़ा भी ले लेते हैं। मैथमेटिक के एतबार से अगर उसको देखा जाए तो भी इंसान के लिए दावत फ़िक्र बनती है। आप ये देखो कि PTI जिसने 26 सीटें ली, कुल वोट PTI ने लिया है 6 लाख और अगर पर सीट रेशो निकाला जाए तो 23,076। इट्स मीन कि 23,000 एक सीट के अगेंस्ट पड़े। फिर हम PMLN को देखें तो उन्होंने 5 लाख वोट लिए, जबकि सीटें इतनी पीछे आगे वो कि टोटल 6 सीटें हैं। अब इनका रेशो अगर लगाया जाए पर सीट तो 83,333
کہاں 23,000 کہاں 83,000، کتنا بڑا فرق ہے یہ۔ پھر پیپلز پارٹی کو بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ووٹ انہوں نے کل لیے ہیں جی 3.5 لاکھ اور سیٹیں لیے 11۔ تو ان کا بھی اگر اسی حساب سے اسی تناسب سے ہم اگر جائزہ لیں تو 31,818۔ تو آپ یہ دیکھ لیں یہاں بھی بندہ چونک جاتا ہے۔ یہ تو کچھ ریزلٹ سے متعلق بات تھی۔ تو ابھی بات کرتے ہیں اس الیکشن میں جو کچھ ہوا، پری پول ریگنگ اور پھر جو دھاندلی ہوئی، مبینہ دھاندلی۔ تو پہلے ہم پری پول ریگنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ پری پول ریگنگ میں آپ دیکھیں کہ تنویر الیاس صاحب جو پی ایم شپ کے امیدوار تھے، یہ صاحب کافی اثر رسوخ والے تھے اور کافی امیر بھی ہیں۔ ان سے متعلق سوشل میڈیا پہ اور آزاد کشمیر جموں اس میں آزاد کشمیر کے ایک اخبار میں، روزنامہ جموں میں ایک خبر شائع ہوئی 1 ارب روپے والی، وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی وہ وائرل ہوتی رہی۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد انہی صاحب سے متعلق ایک ڈیل ہے 7 کروڑ روپے کی، اور یہ ڈیل عبدالرشید ترابی صاحب جماعت اسلامی کے ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی کے عبدالرشید ترابی صاحب ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور جماعت اسلامی نے ڈسپلنری ایکشن لیتے ہوئے ان کو ویڈیڈ آؤٹ کیا۔ تو یہ تو بالکل ایویڈنس موجود ہے۔ پھر اسی طرح ہم اگر پری پول ریگنگ ہی کی بات کرتے ہیں تو تنویر الیاس صاحب ہی سے متعلق راول پنڈی میں ایک تقریر کی گئی جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ شو کیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اور ہم الیکشن جیتیں گے۔ یہ چونکہ ضابطہ اخلاق یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس طرح کی تقاریر وہ پری پول ریگنگ میں آتی ہے۔ پھر آگے چلیں جی کہ انہی تنویر الیاس صاحب، یعنی آپ دیکھیں کہ تنویر الیاس صاحب اور اسٹوریاں کیا ہیں۔ انہی تنویر الیاس صاحب سے متعلق پیسے بانٹنے کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی علی امین گنڈا پور صاحب۔ الیکشن کمپین کے دوران ویسے تو تمام اپوزیشن نے اور حکومتی اراکین نے کافی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور اپنی تقاریر کی، لیکن ضابطہ اخلاق سب نے اس کی دھجیاں اڑا دی، اور خاص کر علی امین گنڈا پور صاحب نے تو حد ہی کر دی۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا اور ان صاحب کو کشمیر بدری کے آرڈرز جاری کر دیے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ان کو کشمیر بدری کے آرڈرز جاری ہوئے تو چاہیے یہ تھا کہ یہ سر تسلیم خم کرتے اور آزاد کشمیر چھوڑ دیتے، قانون کی پاسداری کرتے، لیکن ہوا یہ کہ جناب عمران خان صاحب کی چھتری تلے یہ جلسے میں شریک بھی ہوئے، انہوں نے خطاب بھی کیا، گویا انہوں نے ڈس اوبے کیا آرڈر کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی وزیر اگر اس طرح کے کام کریں گے تو عام عوام جو ہے وہ اس سے کیا تاثر لے گی۔ پھر آگے چلتے ہیں جی بازل نقوی صاحب کے حلقے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہی نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ جی پی ٹی آئی کے اگینسٹ کی ساری باتیں جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بازل نقوی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ بازل نقوی صاحب کے حلقے میں مظفر آباد جو LA 28 اویلیبل، اور اس میں آپ دیکھیں کہ رپورٹر نے باقاعدہ لائیو یہ چیز چلائی ہے کہ جی پولنگ ایجنٹس کو تھریٹ کیا گیا، ان سے پاور آف اٹارنی ایک ADC عاصم صاحب وہ انہوں نے چھین لیے اور خود داخل ہو گئے اندر، اور باقی مانا کارروائی وہاں انہوں نے خود ڈالی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن
صاف شفاف کیسے ہوئے. آگے چلتے ہیں. پی ایم ایل این نے اس کے بعد جب رزلٹ آؤٹ ہو گیا تو انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے، اور اس کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ راجہ فاروق حیدر خان نے بالکل ہی الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ کہا کہ ہم دھرنا بھی دیں گے اور جو ہے نا وہ متعلقہ عدالتوں میں بھی جائیں گے. اچھا، یہ تو ہو گئی کچھ پری پول ریگنگز اور کچھ irregularities. اب چونکہ جو بھی ہوا الیکشن پی ٹی آئی جیت گئی اور آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پچھلے الیکشن 2018 میں جو کچھ معاملات ہوئے وہ اس وقت سے عمران خان کی ڈیمانڈ انتخابی اصلاحات تھیں، وہ نہیں ہو سکی ہیں. 3 سال گزر گئے اور اب کشمیر میں وہی ری پلے ہوا ہے. اب جب یہی کچھ ریل چل رہی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر اصلاحات کس نے کرنی ہے، تو پھر اسی طرح کی irregularities ہی ہوتی ہیں. تو وہ آج اگر اپوزیشن کے اوپر چھری چلی ہے تو یقیناً کل جو بننے والی حکومت ہے اس کے اوپر بھی چل سکتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی وقت سے پہلے اگر یہ کام کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. میرے نزدیک جو پرائرٹیز عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر میں سیٹ کرنی چاہیے، یا جو بھی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلی پرائرٹی جو میرے نزدیک ہے وہ غربت کے خلاف جہاد ہے. کسی بھی طریقے سے آزاد کشمیر کے لوگ جو بہت دور افتادہ مقامات پہ رہتے ہیں اور بہت سارے مصائب کا شکار ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی اسپیشل پیکیج کی جو ہے نا اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. خاص کر وہ لوگ جو بارڈر ایریا کے قریب ہیں، ان کے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے خصوصی پیکیج کوئی ہونا چاہیے، اور اس پیکیج کو باقاعدہ مانیٹر بھی کیا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سابقہ گورنمنٹ نے کچھ پیکیج اناؤنس کیے اور کسی حد تک کچھ کام کیے، لیکن اس میں بھی کافی ساری شکایات ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا پھر فرق سامنے آنا چاہیے. فرسٹ پرائرٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے غربت کی لکیر سے غریب لوگوں کو اوپر لایا جائے. اور عمران خان صاحب کا نعرہ بھی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر خاص توجہ آزاد کشمیر میں دیں گے. اس کے علاوہ دوسری پرائرٹی جو ہے نا وہ ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی. لیکن اکاؤنٹیبلٹی جو دیکھی گئی پاکستان میں ایسی نہیں ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. تو پھر سمجھ بات آتی ہے ہاں کہ جی محترم عمران خان صاحب آزاد کشمیر میں کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں. صرف نیا پاکستان یا نیا کشمیر کا نام دینے سے نہ نیا کشمیر بنتا ہے تو نہ نیا پاکستان بنتا ہے. تو یہ چیزیں عملی طور پر کرنے کی ہیں. پھر اسی طرح تھرڈ پرائرٹی اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں خاص کر چونکہ پہاڑی ایریا ہے تو روڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. روڈ ویسے بھی یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ آزاد کشمیر میں روڈ اچھے ہوں گے تو آزاد کشمیر میں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں، اور روڈ ایکسیس جب ہوگی تو لوگ وہاں جائیں گے. تو اس طریقے سے ایک تفریح کے حوالے سے بھی اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ان کے فیور میں بات جاتی ہے. یہ ایک بڑی ضروری ہے، اور عمران خان صاحب خاص کر اس کے اوپر تو بہت زور دیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی ان کی پرائرٹی، اگرچہ میں نے تھرڈ پرائرٹی اس کو ڈکلیئر کیا ہے، لیکن چلیں ان کی اگر فورتھ بھی ہو جائے لیکن یہ ہونی چاہیے. نیکسٹ جی ہم الیکشن ریفارمز کی طرف آتے ہیں. الیکشن ریفارمز جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ نیوٹرل قسم کا کوئی لائحہ عمل بنایا جائے، کچھ ایسا ضابطہ ترتیب دیا جائے جو سب کے لیے مفید ہو اور ایکسیپٹیبل ہو. یہ کچھ پرائرٹیز تھیں. آخر پہ ایجوکیشن بھی ہے اور دیگر
مسائل بہت سارے ہو سکتا ہے جن کی طرف میری توجہ نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ نیا کر کے دکھانا چاہیے۔ نیا کہنے سے یا تبدیلی کہنے سے تبدیلی نہیں ہوتی۔ تبدیلی کے لیے عملی کام کی ضرورت ہے، اور عملی کام ہی کسی بھی پارٹی کے لیے آئندہ الیکشن کی جیتنے کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو یہ کچھ آج کا ویلاگ تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور مزید اس میں بہتری کی یقیناً گنجائش رہتی ہے۔ تو میں اپنے ویور سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسے غور سے دیکھیے گا اور میری رہنمائی بھی کرتے رہیے گا، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔